अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत बनाए रखे, अपना करम रखे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने कुरान पाक का टॉपिक, जिसका नाम है शाने नज़ूल। नज़ूल यही है शायद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमें मुझे सही पढ़ने की और पढ़ने की, कहने की, सुनने की और समझने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। और जो मुझसे गलती हो जाए उसे माफ़ कर दे अल्लाह, क्योंकि कहीं ना कहीं हरफ में मुझसे पढ़ने में गलती होती है। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ उर्दू में, बल्कि मैंने पढ़ते पढ़ते ही सीखा है। तो हम शुरू करते हैं। कुरान करीम की आयतें दो किस्म की है। एक तो वो आयतें हैं जो अल्लाह ने अज खुद नाजिल फरमा है, नहीं, खुद नज़ूल फरमाई, खुद कोई ख़ास वाक़या या किसी का कोई सवाल वगैरह उनके नज़ूल का सबब नहीं बना। दूसरी आयत ऐसी है कि जिनका नज़ूल किसी ख़ास वाक़ये की वजह से या किसी सवाल के जवाब में हुआ। जैसे इन आयतों का पस मंज़र कहना चाहें, ये पस मंज़र मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में सबब नज़ूल या शाने नुज़ूल कहलाता है। मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 2, आयत नंबर लिखा है ये, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, उर्दू में लिखी है शायद, 221 लिखी है शायद। मैं पढ़ती हूँ कौन सी है। वला तन के हुल मुशरिकाते हत्ता यौमिन्ना वला मुत्तुम मोमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलम आ जबतकुम। और मशरिक औरतों से इस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। यकीनन एक मोमिन बंदी किसी भी मशरिक औरत से बेहतर है, ख्वाह वो मशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो। इस आयत का मतलब, ये आयत एक ख़ास वाक़ये में नाजिल होती थी। ज़माना जाहिलियत में हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी के अनाक नामी एक औरत से ताल्लुकात थे। इस्लाम लाने के बाद ये मदीना तैयबा चले आए और वो औरत मक्का मुकर्रमा में रह गई। एक मर्तबा हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो अनाक ने उन्हें गुनाह की दावत दी। हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु अन्हा ने साफ इनकार करके फरमाया कि इस्लाम मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त के बाद तुमसे निकाह कर सकता हूँ। मदीना तैयबा तशरीफ़ लाकर हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे निकाह की इजाज़त चाही और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और इसने मशरिक औरतों से निकाह की मनाअत कर दी। असबाब अंजुल अहदी, ये हदीस का नाम दिया हुआ है। ये वाक़या मज़कुरा बाला आयत का शाने नज़ूल या सबब नज़ूल है। कुरान करीम की तफसीर में शाने नज़ूल निहायत अहमियत का हाइल है। बहुत सी आयतों का
مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ تاریخ حفاظت قرآن۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ اب یہ والا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ یہ بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی مختلف آیت ضرورت اور حالات کے مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر سورہ قیامت کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیت قرآن نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی۔ الحمدللہ۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا۔ یہ کیا لکھا ہے دیکھنا ایک باری۔ یہ میں بیچ میں اٹک گئی، کیا ہے یہ؟ گنجیاں یہ بھی اٹک رہی، کوئی بات نہیں، شاید مطلب یہ ہے نا زیادہ محفوظ آپ جیسے آپ کے اوپر جب وہی اس میں یہ لکھا ہے جب آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی اس کو یاد کرنے لگ جاتے تھے کہ مجھے یاد ہو جائے، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ وہ تمہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ نازل ہوگا تو تمہارے اندر میں خود ایسی وہ کر دوں گا کہ تمہیں خود بخود یاد ہو جائے گا وہ، تو زیادہ محفوظ گنجیانہ تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جس میں کسی ادنی غلطی یا ترمیم ادنا ہوگا، یہ کھڑا زبر ہے نا، اچھا، ادنا غلطی یا ترمیم وغیرہ کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔ یہ حدیث کا صحیح بخاری میں ہے یہ۔ اب پڑھ لو، پورا کروں گی میں، گیٹ بند کر دو۔ پھر آپ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے پڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طالب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ اللہ معاف کرے، سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہر غم مسواس سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ مناہل غرفان، یہ ہے حدیث کا نام۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم زبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ بتاتے نہیں ہیں منہ تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ کیا لکھا ہے یہ؟ یمان ہے شاید۔ یمان رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن احساب، دیکھو سین تو ہے یہ، الصائب رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ مطلب ان سب کو یاد تھا۔ اچھا، غرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا۔
اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس ہے نا، پریس مطلب جس پہ چھپنی ہے، پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے. اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو قرآن کریم کے وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد و حفاظت. اس کے بجائے اللہ تعالی نے اہل عرب کو حافظ کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نام یاد ہوتے تھے. مطلب پہلے کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے تھے، اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیت اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں. بس اتنا ہی آج ہم پڑھیں گے کہ پہلے مطلب کہ جو لوگ صحابہ ہوتے تھے سب یہ سب بہت یاد کرتے تھے قرآن پاک. آپ نے فرمایا تھا سب کو، ہے نا. اور پہلے کے لوگ سمجھدار بھی ہوتے تھے، مطلب آج بھی ہوتے ہیں لیکن پہلے کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے تھے. اور اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ مطلب اس قرآن پاک میں کہ کسی سوال کے جواب کے لیے بھی آیتیں اترتی تھیں. اب ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ، کتابت وحی. تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شروع کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی ہے. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کہیں کہیں تو میں اٹکتی ہوں ہمیشہ، لیکن اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا جو پڑھا ہے انشاءاللہ. اور ہمیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو لوگ حفظ قرآن ہوتے ہوں گے وہ کتنا اچھا ہوتا ہوگا کیسے. تو چلیے پھر ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور آگے کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسٹارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، فی امان اللہ.